अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 13 है जी, सूरत राद है, आयत नंबर 37, रुकू नंबर 11 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलबत्ता तहकीक अरसलना भेजा हमने रसूलन पैगम्बरों को, मिन क़ब्ल का आपसे पहले, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले तमाम कौमों की पारा तरफ। नंबर की कोड पारा नंबर 13 जी, पारा बोलिए। पारा नंबर 13, पारा नंबर 13 आयत 13, सूरत राद, 30। आयत नंबर 37, रुकू नंबर 11। वलक़द अलबत्ता तहकीक अरसलना भेजा हमने रसूलन पैगम्बरों को, मिन क़ब्ल का आपसे पहले, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आपसे पहले जितनी भी कौमें थीं अल्लाह की ज़मीन पर, हमने सब कौमों की तरफ अपने पैगम्बर भेजे ताकि उनको वो शैतान के जाल से बचाकर, शैतान के फितनों से बचाकर उनको अल्लाह की तरफ जो है उनको लाएं, किताबों के ज़रिए, नसीहतों के ज़रिए और अपने उसवा हसना नमूने के ज़रिए, दोनों चीज़ें, अल्लाह के हुक्म, किताबें, फैसले और जो है उन पर, उन हुक्मों पर कैसे अमल करना है, ये हर कौम के लिए पैगंबर जो था उसका वो नमूना हुआ करता था कि तुमने अल्लाह के हुक्म पर किस तरह अमल करना है, किस तरीके से अमल करना है, इबादत किस तरीके से करनी है, हुक्मरानी किस तरीके से करनी है, घर को किस तरीके से चलाना है, बीवी बच्चों की तरबियत इस्लाह जो किस तरीके से करनी है, लोगों की मुल्क की इस्लाह जो है किस तरीके से करनी है। हर पैगम्बर जो है वो नमूना हुआ करता था अपनी कौम के लिए, अल्लाह के हुक्मों की तामील के सिलसिले में नमूना हुआ करता था कि अल्लाह के हुक्म किस तरीके से मानने हैं। हमारे लिए भी यही हुक्म है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने है अल्लाह ताला का पैगंबर जो है वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर जो है नमूना है, उसवा हसना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। उन्होंने सियासत किस तरह की, घर कैसे चलाए, इबादत किस तरह चलाई, इबादत किस तरह की, तबलीग का तरीका क्या है, लोगों के साथ मामलात का, मुल्क चलाने का, बस्तियाँ जो है उनके अंदर अदल व इंसाफ, घरों के अंदर अदल व इंसाफ और पाकीज़गी पैदा करने का क्या तरीका है, ये सब कुछ बताया पैगम्बरों ने अपने अपनी कौमों को। फरमाया वजअलना, और बनाया हमने लहुम वासे उनके अज़वाज, उन बीवियाँ बनाई हमने वासे उनके बीवियाँ, व ज़ुर्रिया और औलादें। पैगम्बर इंसान थे, कोई वो फरिश्ते नहीं थे, कोई गैर मखलूक नहीं थी, इंसानों के अलावा मखलूक नहीं थी। उनकी बीवियाँ भी होती थीं और उनकी औलादें भी हुआ करती थी। वमा काना रसूल, और नहीं है लायक वासे किसी भी पैगम्बर के, याद या ये कि वो आए बे आयत साथ किसी निशानी के, मोज़े के। पैगम्बर अपने आप जो है कोई मोज़ा जो है वो कौमों को पेश नहीं कर सकता, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर साथ अल्लाह की इजाज़त के। पैगम्बर जो है उसके पास अल्लाह की तरफ से मोज़ा हो तो फिर वो लोगों को जो है मोज़ा दिखाता है। जिससे मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा वमा तिलका बियमीन का, या मूसा तेरे हाथ में, तेरे दाएं हाथ में क्या है। काला है या साहिब, मूसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह जी मैं, ये मेरी लाठी है। अतवक्का अलैहा, मैं टेक लगा लिया करता हूँ इस लाठी पर, जब थक जाता हूँ बगल में रख कर, खड़ा होकर जो है बगल में रख कर मैं टेक लगाता हूँ, इस पर आराम कर लेता हूँ। वअहुश्शु बिहा अला गनमी, और अपनी भेड़ बकरियों पर मैं इस लाठी से दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ उनको खिलाने के लिए। वलिया मारिब फ़ीहा उखरा, और इसके अलावा भी कई काम मैं इस लाठी से जो है वो ले लेता हूँ। काला, फरमाया अल्लाह ताला ने, ए मूसा इसको जो है लाठी को फेंक दे ज़मीन पर। जो ही फेंका
تو اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی جو تھی ایک بہت بڑا سام بن گئی۔ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے چاہا تو لاٹھی کو سام بنا دیا، لیکن اس سے پہلے جب اللہ نے نہیں چاہا سام بنانا، کتنے سال وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رہی ہے، کبھی وہ سانپ نہیں بنی، لیکن کب بنی ہے؟ جب اللہ نے چاہا ہے کہ وہ سانپ بن جائے۔ تو اس لیے معجزہ جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کے بس میں نہیں ہوتا، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ فرمایا وما کان لرسول، نہیں لائق بات سے کسی بھی پیغمبر کے یاتی ہے یہ کہ وہ آئے بے آیت ساتھ کسی نشانی کے یا معجزے کے، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کی اجازت کے۔ ہاتھ بغل سے نکالا، اے موسیٰ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان میں چھپا، نکال باہر، تو وہ جو ہے چمکنے لگا۔ تو اس سے پہلے کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نہیں چمکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو اس کو جو ہے لاٹھی کو سام بنا دیا اور ہاتھ کو چمکنے والا بنا دیا۔ یہ دلیل ہے، ثبوت ہے، اور بھی بہت سے دلیلیں ثبوت ہیں کہ جو ہے معجزہ جو ہے جب اللہ چاہے تو معجزہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ لکل اجل واسع، ہر وقت کے کتاب لکھا ہوا ہے، ہر قسم کا وقت ہے، اچھا وقت، برا وقت، موت کا وقت، زندگی کا وقت، ہر جو ہے فیصلہ جو ہے، اجل کے معنی موت بھی ہوتا ہے، اجل کے معنی وقت مقرر بھی ہوتا ہے، اجل کے معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ لکل اجل واسع، ہر وقت مقرر کی کتاب لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کائنات کی جو سب سے بڑی کتاب ہے آسمانوں پر، اس میں ہر چیز کی ہسٹری جو ہے زندہ ہونے سے ختم ہونے تک وہ لکھی ہوئی ہے۔ یم اللہ، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، وہ جو وہ چاہتا ہے، کائنات میں سے جس چیز کو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہ یثبت، اور وہ ثابت بھی رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کئی بہت سی جانیں جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، اور کئی جانیں جو ہے وہ بچ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کائنات میں جو ہے بستیوں میں زلزلے آ گئے، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتا ہے۔ پانی کا سیلاب کا سونامی آیا، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی، اور جس کو چاہا اس کو ثابت رکھا، تباہی اور بربادی سے بچائے رکھا۔ یہ سارے جو ہے اللہ رب العزت کے کارنامے، اس کی قوت، اس کی طاقت کے کرشمے، معجزات ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کائنات کے اندر دیکھتے ہیں۔ رات مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، پھر دن مٹ جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے کائنات میں جتنی بھی تبدیلیاں آپ دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی طاقت سے، قوت سے، مرضی سے ساری تبدیلیاں جو ہے برپا ہوتی ہیں کائنات کے اندر۔ وَعِندَهُ، پاس اس کے الکتاب، ماں ہے یعنی اصل ہے، الکتاب تمام کتابوں کی، تمام آسمانی کتابیں جو آئی ہیں پیغمبروں پر، ان کی اصل کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، 7ویں آسمان پر ہے وہ بڑی کتاب، جس کے اندر تمام کتابوں کی تحریریں موجود ہیں، حکم، احکام، نصیحتیں موجود ہیں اس بڑی کتاب میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین، وہ فرشتے معزز جو ہیں وہ اس لوح محفوظ میں سے جو ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور فرشتے جو ہے اس کو لکھ کر تورات کی صورت میں تیار کرتے ہیں، انجیل کی صورت میں، قرآن کی صورت میں۔ یہ قرآن پورے کا پورا جو ہے لوح محفوظ کائنات کی سب سے بڑی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہاں سے فرشتوں نے اس کو نقل کر کے جو ہے اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جو ہے اس کو آسمان دنیا پر لے آئے، رمضان کے مہینے میں، لیلۃ القدر کے مہینے میں آسمان دنیا پر آ گیا اللہ کے حکم سے۔ پھر یہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جتنا اللہ فرماتے، حکم دیتے، اتنا قرآن پاک لے کر نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتے، اور ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس یہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پہنچا دیتے۔ تو یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا۔
فرمایا عندہ پاس اللہ کی الکتاب، ماں ہے تمام کتابوں کی، اصل ہے تمام کتابوں کی۔ وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّا، ہم ضرور دکھا دیں کا آپ کو، بعض بعض اس چیز کا، نعدہم، جو ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر چاہیں کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کو جس عذاب کا وعدہ دیتے ہیں کہ تم رب کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے عذاب میں جاؤ گے، اگر ہم چاہیں تو ہم جو ہے ان کو دنیا میں وہ عذاب دکھا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کو دکھا سکتے ہیں، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام دیا ہے کہ ان کو بھی ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم اگر نُرِيَنَّا، ہم دکھا دیں، بعض اس چیز کا، نعدہم، جو ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو، او نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں تم کو، قابو میں کر لیں تجھ کو، تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جس عذاب کا ان کو وعدہ دے رہے ہیں کہ تم عذاب میں پھینکے جاؤ گے کفر، شرک، منافقت کی وجہ سے، ہم چاہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذاب جو ہے آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اور معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے معراج کی رب جہنم کی کچھ چیزیں دکھائی، جن میں سب سے جو ہے بڑی چیز تھی جو ڈراؤنی ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں بہت زیادہ عورتیں بہت زیادہ تھیں، اپنی ناشکری کی وجہ سے، خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ جس گھر میں جو ہے عورت کی ناشکری ہوگی، خامد سے ناشکری ہوگی، اس گھر میں بہت بڑا فتنہ ہوگا جو سب کو تباہ کر دے گا، اور خاص طور پر اولادوں اور ان کی نسلوں تک جو ہے یہ تباہی جاتی ہے۔ تو یہ عورتوں کا فتنہ جو ہے خاص طور پر، جو نبی علیہ السلام نے جہنم میں دیکھا کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اپنے خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں آئی ہیں۔ تو یہ ہمیں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے نصیحت حاصل کریں، ہر قسم کے وقت پر جو ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، صبر و شکر کریں۔ خامدوں کی خام کا جو ہے ان کی ذلت کا سامان، ان کے خلاف باتیں کر کے، جھوٹ بول کر، ان کو معاشرے میں ذلیل و خوار کر کے، سوائے اللہ کے عذاب کے کچھ نہیں ملے گا تو جہنم ملے گی۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو عورتیں گھروں میں جو ہے وہ برپا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الفتنہ تو اشد من الکفر، من القتل، دوسرے مقام پہ ہے الفتنہ تو اکبر من القتل۔ یہ فتنہ جو ہے، فساد جو ہے، بگاڑ پیدا کرنا جو ہے، اصلاح کے الٹ بگاڑ پیدا کرنا گھروں میں، معاشرے میں، اداروں میں، شہروں میں، ملکوں میں، یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ حالانکہ قتل کے بارے میں جان بوجھ کا جو کسی کو قتل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ ہم گھروں میں فتنہ برپا کر دیتے ہیں، اس سے خامد بھی ذلیل ہوتا ہے اور اولادیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، ان کا مستقبل جو ہے، ان کی جو ہے اچھا وقت جو ہے ان سے جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے ان فتنوں کے ذریعے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسا بھی اللہ کی طرف سے وقت ہو وہ وقت جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ فتنہ گھروں میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں تو اس گھر میں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ ماں باپ کے گھر میں ہاتھی اور گھوڑے ذبح کر کے کھاتی تھی، تو یہاں اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں ملتا، سبزی بھی نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ہے اس قسم کا جھوٹ بول کر اپنے گھروں کو برباد اور تباہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں انسان کا جو بگاڑ ہے، گمراہ کرنا جو ہے بچوں کو، اپنے بچوں کو، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔
لوگوں کو یا اپنوں کو کسی کو بھی گمراہ کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس جرم کی معافی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قتل سے بڑھ کر یہ جرم ہے کہ اپنے لوگوں میں جو ہے جھوٹ کا فتنہ برپا کر کے، جھوٹ بول کر ان کو آپس میں جو ہے بدظن کرنا، ایک دوسرے سے ناراض کرنا، ایک دوسرے سے دور کرنا، یہ جو ہے یہ فتنہ جو ہے یہ بہت بری ہے بات ہے۔ اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا جو ہے یہ لوگوں کی گمراہی والا جرم جو ہے یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جن کو گمراہ کر کے ان کو جہنم کے راستے پر چلایا جاتا ہے تو اس کا حساب کون دے گا؟ بات یہ ہے کہ الف نے بے جیم دال یا تک سب کو گمراہ کیا ہے۔ اب الف جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اللہ کہ یا اللہ میں نے ان کو گمراہ کیا، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے، دوسرے پارے کے جہاں وہ قبلے کے واقعات جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص جو ہے جس نے جھوٹ بول کر حق کو چھپا کر، فتنہ کیسے برپا ہوتا ہے؟ حق کو چھپا دیا جائے، سچ کو چھپا دیا جائے اور جھوٹ کو پھیلا دیا جائے گھروں میں، معاشرے میں، ملکوں میں۔ اس طرح جو ہے یہ بربادی ہوتی ہے کہ ایک فتنہ برپا ہوتا ہے گھروں میں کہ سچ کو چھپا دیا جائے اور جو ہے جھوٹ کو جو ہے اس کو جو ہے پھیلا دیا جائے، غالب کر دیا جائے۔ اور اللہ جو ہے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے حق کے آ جانے کے بعد اس کو چھپا لیتے ہیں تو ان پر اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں یعنی فرشتوں اور انسانوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ جو بندہ جھوٹ بول کر حق کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بدظن کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے، لوگوں کے درمیان دشمنی قائم کرتا ہے، یہ شخص جو ہے یہ بہت برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جو لوگ فتنہ برپا کر کے جھوٹ کے ذریعے لوگوں میں دشمنیاں ڈالتے ہیں، گمراہی ڈالتے ہیں، ان کی توبہ اسی صورت میں ہوگی کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کی اصلاح کریں، ان کو کہیں بھی میں نے غلط بات کر کے جو ہے غلط نصیحتیں تمہیں بتا کر میں تمہیں غلط راستے پر لے کر میں نے تمہیں برباد کیا ہے، اب مجھے حق کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے میں نے اصلاح کر لی ہے، تم بھی اصلاح کر لو۔ میرے جھوٹ کو چھوڑ کر تم سچائی جو ہے اس پر آ جاؤ۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اور وہ کھول کر بیان کریں کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، میں نے اس گمراہی سے جو ہے اللہ سے معافی مانگی ہے، تم بھی معافی مانگو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ جن کو گمراہ کیا ہے ان کی اصلاح نہیں کرے گا اور ان کے سامنے حقیقت نہیں بیان کرے گا کہ میں نے جھوٹ کے ذریعے تمہارے درمیان، تمہارے گھر میں یا اس گھر میں میں نے فتنہ برپا کیا تھا، یہ اس کو وضاحت کرنا پڑے گی۔ تو میں نے اس فتنے سے توبہ کر لی ہے، تم بھی توبہ کر لو اور اصلاح کر لو، وہ نفرتیں دل سے نکال دو جو میں نے جھوٹ نفرتیں تمہارے دل میں پیدا کی تھیں، ان کو نکال کر نفرتوں کو اصلاح کر لو، پھر وہ توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر وہ جو ہے یہ دو کام نہیں کرتا، لوگوں کو جو ہے حق نہیں بتاتا کہ میں نے تمہیں یہ وہ کہہ کر میں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، اس گمراہی کو چھوڑ دو، میں نے غلط کیا تھا اور اپنی اصلاح کر لو، نفرتوں کو چھوڑ کر، جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کی طرف آ جاؤ، جب تک یہ دو کام نہیں کرے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ قرآن ہے۔ حقوق العباد جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، جھوٹ کے ذریعے سچ کو چھپا کر فتنہ برپا کرنا گھروں میں، معاشروں میں، شہروں میں، ملکوں میں،
اس کی معافی جو ہے اس وقت تک نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن پاک میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ جن کو گمراہ کیا ان کی اصلاح نہیں کریں گے، وہ بینوا، اور ان کے سامنے واضح طور پر کھلم کھلا تفصیل سے بیان نہیں کر دیں گے کہ میں نے تمہیں جو ہے یہ جھوٹ بول کر میں نے تمہیں جو ہے تمہارا جو ہے ذہن خراب کیا تھا، بدظن کیا تھا، تم جو ہے میرے جھوٹ کو چھوڑ کر جو ہے اصلاح کر لو اور جو ہے جو حق ہے اس کو قبول کر لو۔ جب تک یہ دو کام نہیں کرے گا کوئی شخص، اس کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، دوسرا پارہ ہے، غالباً 5واں یا 6واں رکوع ہے، بہرحال جہاں وہ ختم ہوتا ہے قبلے کا واقعہ جو ہے قبلے کی تبدیلی کے واقعات، ان کے بعد یہ آیت آتی ہے کہ جو ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من بعد جو ہے من بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے حق اتارا ہے اور اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے، اب جو شخص بھی ان کو یکتمون چھپا لیتے ہیں اس حق کو بیان کرنے کی بجائے وہ اپنے مولوی اعلیٰ حضرت اور اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں امام جو ہیں ان کے جو ہے فقہ اور ان کے نظریات پر چلاتے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں۔ حق ہے لوگوں کو قرآن سنایا جائے، یہ حق ہے۔ قرآن کے مقابلے میں اپنے فرقوں کی کتاب میں من گھڑت مسئلے، اللہ کے آسمانی دین کے خلاف مسئلے جو ہے گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب تک یہ جو ہے لوگوں کی اصلاح نہیں کریں گے جن کو گمراہ کیا فرقوں والے، اور ان کو حق نہیں بھی بتائیں گے، جس حق کو چھپایا تھا، اس وقت تک اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ حقوق العباد جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ ہم کسی کا مال لوٹتے ہیں، قوم کا خزانہ لوٹتے ہیں، ہم اللہ کا حق جو ہے اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کے آسمانی دین کا حق، اللہ کے حکموں فیصلوں کو جو حق جو ہے ہم نے وہ جو حق جو ہے وہ چھین کر جو ہے وہ کافروں کو دے دیا۔ ہم نے کافروں کے فیصلے، کافروں کی نصیحتیں مسلط کی ہوئی ہیں اللہ کی مخلوق پر۔ جتنی مخلوق جو ہے ان کے کافروں کے فتنے کے مسلط کرنے سے جو ہے گمراہ ہوگی مخلوق، سب کا عذاب جو ہے ان گمراہ کرنے والوں کو، ان کافروں کا فتنہ چلانے والوں کو جو ہے سب کے برابر گناہ ملے گا۔ یحملون اثقالہم اثقال ما اثقالہم، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ کے دین سے دور لے جانے والے، 72 فرقوں کی طرف لے جانے والے، جن فرقوں کو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی کے ذریعے فرمایا ہے کہ یہ 72 فرقے، 73 میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جو میرا اور میرے صحابہ کا کہ دین کا فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ذرا ان کو پڑھ کر دیکھیں، ان کی کتابوں میں کتنی گمراہی ہے۔ لوگوں کو جھوٹ ہی اپنے پیچھے لگائے پھرتے ہیں حق کو چھپا کر۔ اور ان کے میں نے آپ بتایا تھا امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں جی تقلید فرض ہے۔ آپ کے تو شاگردوں نے تقلید پہ عمل نہیں کیا، فرض کہاں سے آ گئی؟ ان کے تو شاگرد جو ہے تقلید پہ نہیں چلتے، ان کی تقلید نہیں کرتے۔ تقلید کے معنی ہوتا ہے پٹا ڈالنا، جس کا ایک جانور چوپائے کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کے ساتھ رسی باندھ کر کوئی بچہ بھی اس کو پکڑ لے تو بیچارہ جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میاں صاحب مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، مجھے مارنے کے لیے تو نہیں لے جا رہے، مجھے گھاس کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، مجھے پانی، کچھ نہیں بول سکتا، وہ آنکھیں بند کر کے وہ چلا جا رہا ہے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ تقلید جو ہے یہ کفر ہے، اس کا نہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے پیغمبر سے نہ حکم دیا، بلکہ آپ فقہ حنفی پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں تو کئی سال جو ہے کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، BA کی کلاس کو،
کہ ان کے شاگرد جو ہیں امام صاحب کی تقلید نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں امام صاحب نبی علیہ السلام جو نماز شروع کرنے کا جملہ بتایا ہے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو، آپ اس جملے کے نبی علیہ السلام کے جملے کے خلاف جو جملے بنا کر دیتے ہیں یہ لا یجوز جائز نہیں ہے. امام صاحب کے تو شاگرد نہیں مانتے ہیں، امام صاحب کے تو شاگرد ان کی تقلید نہیں کرتے کہ وہ بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے امام صاحب کے جو ہے بات کو جو ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی. ان کے تو شاگرد تقلید نہیں کرتے. دونوں شاگرد امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف اور امام محمد شیبانی، میں تو پڑھاتا رہوں بی اے میں، یہ ہے جو فقہ حنفی ہے، یہ ظالم چھپاتے ہیں، یہ اپنی فقہ حنفی جو ہے اس کو چھپاتے ہیں، یہ اللہ کے دین کو بھی چھپاتے ہیں اور فقہ حنفی کے اندر جو جھوٹ ہے اس کو بھی چھپاتے ہیں. تو یہ جو حق کو چھپانا ہے اس کی بہت بڑی سزا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. لوگوں کو گمراہ کرنا، حق سے دور کرنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ قابل معافی نہیں ہے. کسی کو گمراہ کرنا قابل معافی جرم نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو جو ہے اس کی گمراہی کو دور نہیں کرے گا. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جب تک وہ حق بیان کر کے جن کو گمراہ کیا ان کے سامنے حق بیان کر کے ان کو جو ہے ان کی اصلاح نہیں کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور جتنوں کو گمراہ کیا ہے سب کے عذاب کے برابر اس اکیلے گمراہ کرنے والے مولوی کو جو ہے مفتی کو جو ہے سزا ملے گی. یہ مذاق بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، یہ اللہ کے آسمانی دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے انہوں نے. کوئی وقت نہیں ان کی نظر میں، جو مرضی کہتے رہیں اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں. جھوٹ بولتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے. جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. قرآن کی تفسیر کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی نہیں فقہ حنفی، تو تفسیر کیسے بن گئی؟ تفسیر تو وہ ہے جو آسمان سے اتری ہے، جس کا ذکر 19ویں پارے سورہ فرقان آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم نے سب سے اچھی تفسیر آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی ہے. وَجِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس حقیقی سچ کے پاس قرآن یعنی سچ کے ساتھ آئے ہیں. وہ حقیقی سچ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اسی آیت 19واں پارہ پہلا رکوع ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 33 سے حوالہ دے رہا ہوں. اللہ کی رحمت ہے، میں قرآن و حدیث سے حوالہ دے رہا ہوں. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب سے اچھی تفسیر دی ہے. اس سب سے اچھی تفسیر کو رد کر کے کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ فقہ کو جو ہے جس کا نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو نبی علیہ السلام کے وحی کے ذریعے نازل ہی نہیں ہوئی فقہ حنفی، اس کو جو ہے قرآن کی تفسیر کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ قرآن کی تفسیر کیا؟ قرآن پاک میں ہر کتاب جو ہے آسمانی اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو خود بتائی ہے، اس کو لوگوں پہ نہیں چھوڑا. تورات کی تفسیر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے عطا ہوئی، انجیل کی تفسیر عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے عطا ہوئی. تو یہ جھوٹ بول کر لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی لعنت ہے اکٹھی کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ نہیں قبول کروں گا جب تک یہ جن کو گمراہ کیا ان کو حق بات نہیں بتائیں گے اور ان کی اصلاح نہیں کریں گے. قرآن ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں. دوسرا پارہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض اس کا نَعِدُهُمْ جو ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو، او نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فَإِنَّمَا پس بے شک عَلَيْكَ اوپر آپ کے البلاغ و حقیقی پہنچانا ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان کو ہمارا پیغام پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، ہمارا پیغام۔ یہ کسی مفتی کی کتاب نہ پڑھ کر سنائیں، یہ کسی اور کی کتاب یا کسی اور کی تفسیر نہ سنائیں، یہ آسمانی تفسیر سنائیں ان کو، لوگوں کو۔ وہ آسمانی تفسیر اللہ نے کس لیے اتاری ہے؟ اگر فرقوں کی تفسیروں نے جو ہے قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو پھر آسمان سے جو اللہ نے اتاری وہ کیوں اتاری ہے؟ وہ کس کے لیے اتاری ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے جو ہے معاشرے کے اندر اللہ کے رسول کی نافرمانی کا فتنہ جو ہے برپا ہے، کہ لوگ اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی بات مانتے نہیں ہیں۔ اگر کسی سے کہو کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اچھا ابھی تم وہابی ہونا ہے؟ نبی علیہ السلام کا نام لے لو، قرآن کا نام لے لو کہ قرآن میں یہ ہے، نبی علیہ السلام یہ فرمایا، اچھا ابھی تم وہابی ہونا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کی بات کرے، جو نبی علیہ السلام کی بات کرے، وہ وہابی ہوتا ہے۔ وہ ایسا ان جاہلوں نے ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف طاری کر دیا ہے کہ کہیں قرآن کی بات نہ مان لینا، ہمارے فتنے کے خلاف کہیں قرآن کی اور آسمانی تفسیر کی بات جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہے، کہیں وہ قبول نہ کر لینا۔ ان ظالموں نے جو ہے اللہ کی آسمانی دین کے خلاف فتنے قائم کیے، 72 فتنے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے جہنمی کہا ہے۔ یہ 72 جو ہے فتنے ہیں منافقین کے۔ اور دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، پوچھا گیا اللہ کے رسول 73 میں سے ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں اس دین پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ فرقہ جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہ فقہ حنفی جاری کی تھی، نہ فقہ مالکی، نہ فقہ حنبلی، نہ فقہ جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں شیعہ فقہ، جو ہے کوئی فقہ نہیں تھی۔ آسمانی فقہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھائی ہے۔ فقہ جعفریہ، فقہ حنفی، کوئی فقہ نہیں تھی، صرف اللہ کی آسمانی فقہ جو ہے تفسیر جو تھی وہ تھی، یہ نہیں تھی اس دور میں۔ اس لیے بڑے کرارے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ فقہ جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ کر لیں، جی بھر کر لیں، تمہارا بندوبست کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ۔ ان سے صاف اس نے کہہ دیا کہ جو میرے حق کو چھپائے گا میں اس کو جو ہے نہیں معاف کروں گا، جب تک جن کو گمراہ کیا ان کی اصلاح نہیں کرے گا اور حق بیان نہیں کرے گا میں نہیں معاف کروں گا۔ جائیں، ٹھیک ہے، جائیں جہنم میں بڑے شوق سے جائیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے، حق کا جتنا حق کی مخالفت کر سکتے ہو کر لو، لیکن یہ حق مٹے گا نہیں، یاد رکھنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے، قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ آیت ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن کافر جو ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، وہ اللہ کے دین کو جو ہے مٹا نہیں سکے۔ انہوں نے بڑے بدر میں، احد میں، خندق میں بہت انہوں نے مار کے جو ہے لڑے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اللہ کا دین مٹانے کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ کے بت گرائے فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے فرمایا تھا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے، حق غالب ہو گیا ہے، اور باطل جھوٹ جو ہے، بت پرستی، جھوٹ، شرک جو ہے یہ مٹ گیا ہے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ آج کافر جو ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، اور اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ یہ اللہ کے دین کی خاصیت ہے، خوبی ہے کہ جتنا زیادہ جھوٹ بول کر اس کو جو ہے
ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی یہ تو طاقت اور قوت کے ساتھ بڑھے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے۔ اس لیے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک علیک البلاغ، اوپر آپ کے البلاغ حقیقی پہنچانا ہے۔ حقیقی سے کیا مراد ہے کہ ذرا برابر بھی کوئی چیز چھپا نہیں سکتے آپ، مکمل طور پر جو اللہ کا پیغام ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، ایک ذرہ بھی چھوٹی سی بات بھی نہیں چھپانی۔ وما هو علی الغیب بضنین، نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارا پیغمبر جو ہے وہ غیب کی باتوں میں بددیانتی نہیں کرتا، ہماری وحی میں وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ وحی کو کسی معاملے کو نہیں چھپاتا، وہ کھل کھل جو ہے لوگوں کے سامنے پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے جعلی علماء مفتی حق کو چھپا رہے ہیں، آسمانی حق کو چھپا کر یہ من گھڑت جو ہے بنائے ہوئے ہیں مذاہب، ان کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے مثال ٹھوس دی ہے کہ امام ابو حنیفہ جن کو یہ لقب دیتے ہیں امام اعظم، یہ بھی نقب زنی ہے۔ اس امت کا امام اعظم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کا ڈاکہ ہے اس امت پر۔ اس امت کا امام اعظم اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام ابو حنیفہ نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ امام اعظم ہے اس امت کے۔ یہ ان فریبیوں نے جھوٹوں نے جو ہے یہ جھوٹ گڑا ہوا ہے۔ اور ان امام اعظم کیسے ہو گئے، میں نے پہلے بیان کیا کہ ان کے اپنے شاگرد جو ہیں قاضی ابو یوسف، امام محمد، دونوں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ نماز کے چیپٹر میں 12 مسئلے جو ہے ایک جگہ پر ہیں، 12 کے 12 میں جو ہے دونوں شاگرد جو ہے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے فقہ حنفی پڑھ کے دیکھ لیں، میں تو پڑھاتا رہا ہوں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے شاگرد جو ہے ان کے مقلد نہیں ہے، ان کے شاگرد ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام اعظم کیسے ہو گیا؟ امام اعظم اس کائنات کا وہ ہے، اس امت کا وہ ہے جس کے سامنے کوئی صحابی جو ہے، کسی صحابی نے جرت نہیں کی ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہو اس نے اس کی مخالفت کی ہو، کسی صحابی نے ایسی جرت نہیں کی، ایک بھی واقعہ نہیں ملتا ہے۔ نبی کی بات کے مقابلے میں بات کرنا یہ تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے بندہ۔ اس لیے کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے روحوں کے جہان میں تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا کہ تمہارے عہد میں میرا پیغمبر آئے تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور یہ جو ہے ایک امتی کو امام اعظم بنائے پھرتے ہیں، جس امتی کے شاگرد اس کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ فراڈیے، یہ فریب دینے والے جو ہے ان سے بچنا چاہیے، یہ دھوکہ دے رہے امت کو، آسمانی دین کے یہ دشمن ہیں۔ فرمایا کہ بے شک آپ پر حقیقی پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اوپر ہمارے حقیقی حساب ہے۔ آپ ہمارا پیغام، ہمارے حکم، فیصلے، نصیحتیں ان کے کانوں میں ڈال دیں، آگے پھر حساب ان سے ہم لیں گے کہ تم نے ہمارے پیغام کو قبول کیوں نہیں کیا تھا، کیوں ہمارے پیغام کی مخالفت کی تھی، کیوں کفر کیا تھا، کیوں اس پیغام کو رد کیا تھا، یہ حساب ان سے ہم لیں گے۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا کہ بے شک ہم نات الارض آتے ہیں اس زمین کو، ننقصھا ہم کم کر رہے ہیں اس زمین کو، من اطرافھا اس کے کناروں سے۔ فرمایا اس زمین کے کناروں سے ہم ان کے کناروں کو ہم کم کر رہے ہیں۔ تو زمین کناروں سے مراد یہاں جو ہے اللہ کا دین ہے، جو اللہ کا دین جو ہے زمین کے آخری کناروں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دین پھیل چکا ہے، اور جہاں جہاں دین پھیلا ہوا ہے اللہ کا ایک بھی بندہ ہے وہاں کفر جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہم کفر کو جو ہے مٹا رہے ہیں،
زمین کے کناروں سے جہاں بھی ہمارا ایک بھی بندہ جو ہے ہمارے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، ہمارا دین وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک قوم کے سامنے اکیلے ہی ڈٹ گئے کہ میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا، میں جھوٹے معبودوں کو میں نہیں مانتا۔ باپ نے کہا واہجرنی ملیہ، اے ابراہیم میری آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، نکل جا میرے گھر سے، تو میری بتوں کی توہین کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے آج جو ہے وہ سنائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن یہ نہیں مٹا سکے۔ اور دوسری آیت یہ آ گئی کہ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، اللہ کہ بے شک ہم نات الارض، ہم آتے ہیں اس زمین کو، ننقصھا، ہم کم کرتے ہیں اس زمین کو، من اطراف یا ان کے کناروں سے، یعنی اس زمین کے آخری کناروں تک ہمارا دین جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور وہاں جہاں دین پہنچ چکا ہے وہاں جو ہے وہ کفر جو ہے وہ مٹ چکا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی بت گراتے ہوئے فرمایا تھا کہ جاء الحق کو، اب حق آگے ہے بیت اللہ کے اندر، وزہق الباطل، اور بتوں کا اور شرک کا جو ہے جھوٹ جو ہے وہ مٹ گیا ہے۔ اس طرح اللہ کی زمین کے آخری کونوں تک جو ہے اللہ کا اسلام جو ہے وہ پھیل چکا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جتنا مرضی جھوٹ بولنے یہ جعلی علماء اور مفتی، جتنا مرضی پروپیگنڈا کرنے اسلام کے خلاف، یہ اسلام پھیل چکا ہے، پھیلتا ہی جائے گا، یہ نہیں مٹا سکیں گے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو کافروں میں سے خواتین و حضرات جو ہے اس قرآن کو پڑھ کر ایمان لاتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس ایمان کی قیمت ادا کر رہے ہیں، گھر والوں، خاندانوں، قوموں کے جو ہے ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ آگے سورۃ ابراہیم کل سے انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی حقیقت بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم زمین کے کناروں سے جو ہے ہم کفر کو جو ہے مٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، ننقص، نقصان کے معنی کمی، ہم کفر کو کم کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، اور زمین کے آخری کناروں تک ہمارا دین جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ فرماتا ہے، لا معقبہ، نہیں کوئی پیچھا کرنے والا لے حکم ہی، واضح اس کے فیصلے کے، اس کے فیصلے کے پیچھے چل کر کوئی اس کو فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے فیصلے کے پیچھے چل کر اس کو ختم کر دے کہ میں اس کو ختم کرتا ہوں، نہیں، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ آگے پھیلتا ہی جائے گا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ اللہ بہت تیز ہے تمام حساب کا، اللہ سارے حساب کو بڑی تیزی سے نپٹائے گا۔ قد مکر الذین، تحقیق تدبیریں کی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے دین کے خلاف پہلی امتوں نے بڑی تدبیریں کی کہ ان کا راستہ روکا جائے، اللہ کے دین کو مٹایا جائے، اللہ کے دین کو ختم کیا جائے، لیکن اللہ کا دین ختم نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا، ملک شام کی طرف جو بابرکت سرزمین ہے اس کی طرف ہجرت کر لی، اور اللہ نے بیٹا اسحاق دیا، پوتا یعقوب دیا، اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ انہوں نے دین پھیلایا۔ پھر یہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے بڑے پیغمبر، ہزاروں پیغمبر ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر پھیلایا۔ یہ داؤد علیہ السلام
سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جن کا ہم ایوب علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. انہوں نے جو ہے اللہ کا دین پہنچایا ہے. اور نبی علیہ السلام کے جانثار جو ہے، جب انہوں نے ایران فتح کر لیا، ملک شام فتح کر لیا، پھر وہ جو آگے جو ہے اندلس کی طرف، یورپ کی طرف بڑے ہیں، تو علامہ اقبال نے کیسا نقشہ کھینچا ہے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پھر ان لوگوں نے، جانثاروں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، گہرے وسیع سمندروں میں اپنے گھوڑے جو تھے وہ ڈال دیے. اور موسیٰ بن نصیر غالباً یا عقبہ بن نافع جو ہے، جب سمندر میں اپنا گھوڑا ڈالتا ہے، وہ تیر نہیں سکتا ہے، تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اللہ اگر میرے راستے میں یہ سمندر نہ ہوتا تو میں تیرے دین کو وہاں تک پہنچا دیتا جہاں تک میں بچا سکتا. جانثاروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آج بھی جانثار قربانیاں دے رہے ہیں. جو حق کہنے والے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں حق کے ذریعے. اور جو راستہ روکنے والے ہیں وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، فرقوں کا جھوٹ پھیلا رہے ہیں. یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے. اللہ کے آسمانی سچے اور سچے خالص دین کے خلاف جھوٹے دین، جھوٹے مذاہب جو ہے گھڑ کر بیان کرنا، یہ فتنہ جو ہے یہ بہت بڑی سزا والا فتنہ ہے. فرمایا قد کا مکر الذین، تحقیق تدبیریں کی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، پس واسطے اللہ ہی کے ہیں تمام تدبیریں، سب کے سب. یہ سب لوگوں کی تدبیروں کا علاج اللہ کے پاس ہے. 20 سال تک امریکہ اور اس کے 48 بدماشوں نے افغانستان پر بدماشی کی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں نے. اس وقت موجود ہیں، زندہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے افغانستان پر جو ہے امریکہ اور دیگر ملکوں کی بدماشی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. کیا وہ افغانستان میں جو اسلام نافذ کیا تھا افغانیوں نے، کیا اس کو مٹا سکے ہیں؟ اس کا راستہ روک سکے ہیں؟ 20 سال تک انہوں نے جدید اسلحہ جو ہے چلایا. چونکہ اللہ ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. 20 سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے. ان کی زندگی تنگ کر دی ان بدماشوں نے، دنیا کے بدماشوں نے. لیکن چونکہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی مدد تھی، اس لیے بالآخر آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان امریکیوں اور بدماشوں کے درمیان ایسا خوف طاری کر دیا ان کے دلوں میں کہ وہ خود ہی سب کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ میری زندگی موت، میری کامیابی ناکامی کا مالک اللہ ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے میرا. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ کافی ہے. اس کے ساتھ اس کے پاس بے شک کچھ نہ ہو، اس کے لیے اللہ کی طاقت اور قوت کافی ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، جس کا اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ساری دنیا کا کفر مجھے مارنے کے لیے جو مرضی کر لے، لیکن اگر میرے اللہ نے مجھے بچانا ہے تو مجھے ساری دنیا نہیں مار سکتی. یہ بھروسہ، یہ ایمان، یہ سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. یہ ایمان اختیار کر لو اپنے رب پر، کوئی ضرورت نہیں ہے اسلحے کی. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں. جو اللہ پر بھروسہ، ایمان، یقین قائم کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کا مددگار ہے. پھر بے شک وہ خالی ہاتھ ہے، اللہ اس کو بچانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا نمرودیوں نے، کس نے بچایا تھا؟ کون سا اسلحہ آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے؟ اللہ کا حکم آیا تھا آسمان سے
کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے میرے ابراہیم کے لیے، خبردار جلانا نہیں ہے اس کو۔ کس طرح جلا سکتی تھی وہ؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کی جگہ گلے پر چھری چلا رہے، اللہ کے حکم سے آزمائش ہے، قربانی دے رہے ہیں، لیکن چھری جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں کاٹ رہی۔ یہ کون سا ذات ہے جس نے چھری کو جو ہے نہ کاٹنے کا حکم دیا؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہو تو ساری دنیا مل کر بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فرمایا یہ ساری تدبیریں جو ہے یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، لوگ جو مرضی کر لیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے کس ایمان والوں کا، جب اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ یعلم وہ جانتا ہے ما تک سے وہ جو کچھ کماتی ہے، کل نفس ہر جان جو کچھ وہ کر رہی ہے، رات کے اندھیروں میں چھپ کر دن کے وقت جو بھی کر رہی ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ اور جلد ہی جان لیں گے تمام کافر، لمن واسطے کس کے ہے، عقبیٰ دار انجام خاص گھر کا۔ ان قریب کافروں کو دکھا دیا جائے گا کہ قیامت کا فیصلہ کس کے حق میں ہے اور کس کے خلاف ہے، کس کو اللہ اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور کس کو جو ہے جہنم کے عذاب میں جو ہے ڈالے گا۔ یہ ان قریب کافر جو ہے جو نہیں مانتے ہیں، ان قریب ان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، لستا نہیں ہے تو مرسلا بھیجا جانے والا۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، ہم نہیں مانتے تجھ کو۔ اللہ فرماتے ہیں کل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان کافروں کو جو آپ کا انکار کرتے ہیں کہ تو پیغمبر نہیں ہے، ان کو کہہ دو کفا کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ، بینی درمیان میرے و بینکم درمیان تمہارے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ ساری دنیا انکار کرے میری رسالت و پیغمبری سے، میرا اللہ جو ہے اعلان کر رہا ہے تو میرا اللہ سچا ہے، یہ سارے جو ہے کافر جو ہے یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ نہیں مانتے نہ مانے، کافروں سے کہنے سے جو ہے کہ انکار سے جو ہے کسی کی پیغمبری ختم نہیں ہوتی۔ جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ آیت ہے قرآن پاک کی، محمد رسول اللہ سورہ فتح کی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر، اپنا جو ہے فتح مکہ کے مقام پر، سورہ فتح کے اندر کہ حدیبیہ کے محمد رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پر جب جو ہے معاہدہ لکھا جا رہا تھا مکہ والوں اور نبی علیہ السلام کے درمیان، اس وقت اللہ نے یہ وحی اتاری تھی اور یہ جملہ اتارا تھا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا پیغمبر ہے، میں اعلان کرتا ہوں۔ مکہ والے انکار کر دیں، ساری دنیا انکار کر دیں، نہ مانے بے شک، میں اللہ جو ہے خالق و مالک جو ہے کائنات کا، وہ اعلان کرتا ہے کہ محمد اللہ کا پیغمبر ہے۔ نہ مانے کوئی نہیں مانتا، نہ مانے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کل آپ کہہ دیں کفا کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدن گواہی دینے والا، بینی درمیان میرے و درمیان تمہارے۔ کافر تم جو کہتے ہو کہ تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، کہتے رہو، میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ومن اور ان لوگوں کی گواہی جو ہے گواہ کافی ہیں، اندہ جو پاس اس کے پاس جس کے جن کے علم الکتاب علم ہے اس خاص کتاب کا، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، اللہ کے بعد ان کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ سورہ فتح کا جملہ ہے، تو جن کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب کا علم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان جو قرآن پاک سورہ فتح میں ہے کہ محمد رسول اللہ، اس کو ایمان والے بھی جو ہے وہ مانتے ہیں۔ فرمایا میرے کافروں میرے اور تمہارے درمیان نہیں مانتے مجھے پیغمبر، نہ مانو، میرے اللہ کی گواہی جو ہے اعلان جو ہے وہ کافی ہے، اور ان لوگوں کا جو ہے مان لینا ایمان لے آنا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کافی ہے۔
جنہوں نے اللہ کے اعلان کو قبول کر لیا کہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کی گواہی، ایمان والوں کی گواہی میرے لیے کافی ہے۔ تم جو مانو نہ مانو تمہاری مرضی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لو جی، میں جلدی اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، پتہ نہیں 37 منٹ شاید ہو گئے۔ چلو جتنا دہرا سکوں اتنا دہرا دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، البتہ کہ بھیجا ہم نے پیغمبروں کو من قبل کا آپ سے پہلے، وجعلنا اور بنائی ہم نے لہم واسن کے ازواج بیویاں و ذریہ اور اولادیں، یعنی وہ انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد تھے سارے پیغمبر۔ اس طرح نبی علیہ السلام بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، نہیں لائق وہاں سے کسی پیغمبر کے یاتیَ بِآیَۃٍ، یہ کہ آئے وہ ساتھ کسی نشانی یعنی معجزے کے، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ معجزہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ، واسطے ہر مقررہ وقت کے کتاب لکھا ہوا ہے۔ یَمْحُو اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَیُثْبِتُ، اور ثابت رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ، پاس اس اللہ کی الکتاب، ماں ہے، اصل ہے تمام کتابوں کی، لوح محفوظ، کائنات کی سب سے بڑی کتاب اللہ کے پاس ساتھ میں آسمان پر ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّ، ہم دکھا دیں کا آپ کو بعض اس چیز کا، نَعِدُهُم، جو ہم وعدہ دے رہے ہیں ان کو عذاب کا، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّمَا، پس بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اوپر آپ کے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی پہنچانا ہے، جس سے پہنچانے کا حق ہے، حق ادا کرنا ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اوپر ہمارے حقیقی حساب ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ، کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، نَنْقُصُهَا، ہم کم کر رہے ہیں، نَنْقُصُ، نقصان، کمی، ہم کم کر رہے ہیں زمین کو، من اطراف ہے، اس کے کناروں سے۔ اس زمین کے کناروں تک کفر پھیلا ہوا تھا، ہم نے جو ہمارے دین کو پہنچانے والوں نے آخری کناروں تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا دین پہنچا ہے وہاں سے کفر جو ہے وہ مٹتا جا رہا ہے۔ واللہ یحکم، اللہ فیصلہ فرماتا ہے، ولا معقبہ، نہیں کوئی پیچھا کرنے والا، حکم ہی، واسطے اس کے فیصلے کے، یعنی کوئی شخص اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ اللہ کے فیصلے کے بعد اس کے پیچھے چلے اور کہے میں اس کو ختم کرتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سریع الحساب، اور وہ بہت تیز ہے تمام حساب کا۔ قد مکر الذین، تحقیق تدبیریں کی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، پس واسطے اللہ کی تمام تدبیریں ہیں، جمیعا، سب کی سب تدبیریں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذبح کرنے کی تدبیر جو ہے، جو کوشش ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمرودیوں کی آگ جو ہے انہوں نے جلا لی ہے، ابراہیم کو جلانا جو ہے آگ یا نمرودیوں کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، نہیں جلنے دیا۔ فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب، جو کماتی ہے، کل نفس، ہر جان، وسیعلم الکفار، اور جلد ان قریب جان لیں گے اس تمام کافر، لمن، واسطے کس کے ہے، عقبی دار، انجام خاص گھر کا، قیامت کا انجام جو ہے اچھا انجام، یہ کس کو ملتا ہے، کافروں کو، یہ ایمان والوں کو، یہ کافروں کو ان قریب جو ہے پتہ چل جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہے تو بھیجا جانے والا۔ کافر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے پیغمبر نہیں ہیں۔ کل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، کفا باللہ، کافی اللہ تعالیٰ، شہیداً، گواہی دینے والا، بینی، درمیان میرے، و بینکم، درمیان تمہارے، میرا اللہ ہی میرے بارے میں جو گواہی دے رہا ہے وہ کافی ہے میرے لیے۔ ومن، اور ان لوگوں کی گواہی کافی ہے، عندہ، پاس، جن کے علم الکتاب، علم ہے خاص کتاب، یعنی لوح محفوظ کا، اور اس کے حصے قرآن پاک کا، جن کے پاس علم ہے، ان کی گواہی میرے لیے کافی ہے اللہ کی گواہی کے بعد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔